का लॉर्ड मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतमन नाम में आप सभी को आशीष का प्यार भरा सलाम और खुदा यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। सो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का, जिसने आज ये मेरी ज़िंदगी में मौका दिया कि मैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना द जीसस क्राइस्ट ऑनलाइन चर्च के तमाम एडमंस का, तमाम ग्रुप मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे आज इस ऑनलाइन चर्च में खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए इनवाइट किया। मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस ग्रुप को अपने जलाल के लिए और अपनी अंजील की बशारत के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और ये ग्रुप बहुत सारी जिंदगियों को खुदावंद के करीब लाने का सबब बने। सो मेरी अजीज बहनों और मेरे भाइयों, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे साथ एक छोटी सी दुआ मांगे। आइए हम अपने सुर को झुकाते हैं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए और उसकी हिकमत को हासिल करने के लिए दुआ मांगे। जिंदा कदूस कादर मुतले खुदा, आसमानी पिता, तेरा शुक्रगुजार है कि खुदावन तू हमारा खुदा है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो है बाप तूने हमारी जिंदगी में बख्शिया, दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद खास तौर पर इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो तूने बाप हमारी जिंदगी में दिए हैं कि तेरी हजूरी में जमा हो सके, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद अब वक्त है कि हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हैं, तेरी मुंह की आवाज को सुनने वाले हैं। तो खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे पाक रूह के साया के नीचे रखता हूँ। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि जब तेरे कलाम को खुदावंद शेयर करने लगा हूँ तो खुदावंद मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज तेरे पाक रूह की हदायत के मुताबिक हो। खुदावंद आज खुदावंद जो भी तेरे कलाम में से बोलूं तेरे रूह की मर्जी के मुताबिक हो। जरूर है खुदावंद कि मैं घटूं और तू बढ़े और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने बरकत को पाए, इनके जहनों पर, इनकी सोचों पर, ख्यालों पर खुदा मैं तेरे बेटे यीशु की पाक लहू की कुदरत को मांगता हूँ। अपनी हिकमत से मामूर करना ताकि खुदा हम तेरे कलाम को बगौर सुने, सीखें और अपनी जिंदगियों में खुदा इसको अमली जामा पहना सके। ये सभी कुछ मांगते हैं तेरे कदूस नाम के वसीला से, आमीन। आइए आज शाम हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। सो आप सब मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालें मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मुकद्दसा हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। फिर से हवाला रिपीट कर देता हूँ। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मुकद्दसा हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमने जैसा कि कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो है, जो बाप दादा से चला आ रहा है, उससे तुम्हारी खलासी यानी फानी चीजों सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है,
جو آیت مقدسہ خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں خدا کا بندہ مقدس پطرس بیان کرتا ہے کہ ہمارا جو نکما چال چلن ہے اس کے وسیلہ سے ہماری جو خلاصی ہے وہ نہیں ہوئی، بلکہ اس جگہ پر مقدس پطرس چند چیزیں ڈیفائن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا جو نکما چال چلن ہے اور تمہاری جو مخلصی ہے فانی چیزوں سے نہیں، بلکہ وہ اس جگہ پر بیان کرتا ہے کہ ایک بے عیب، پہلی بات وہ کیا کرتا ہے کہ ایک بے عیب، اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ ایک بے داغ کے خون سے، ایک بے داغ برے کے خون سے، یعنی ہمیں یسوع مسیح ناصری کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملی ہے۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ مسیح کی صلیبی موت کے ایام ہیں، اور اس میں ہم مختلف طریقوں سے گیتوں اور زبوروں کے وسیلہ سے ہم خوب خداوند یسوع مسیح کے لہو کا ذکر کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ایون کہ ٹیلی ویژنز پر بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں خریدا گیا ہے اور گناہ کی غلامی سے ہمیں رہائی ملی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس برے کے پاک لہو کی پاور کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا لہو جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ہماری مخلصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی بلکہ برے کے بیش قیمت خون سے۔ اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کے پاک خون کی بات کریں، آج ہم پہلے برے کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ آیا یسوع مسیح کو ایک برے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی، یا یسوع مسیح کے لیے ایک برے کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا۔ برا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بھیڑ کا چھوٹا بچہ۔ تو یسوع مسیح ناصری کا جب ہم نسب نامہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لکھا ملتا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے سے، اور وہ یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، اور بائبل مقدس میں تقریباً 100 مرتبہ جو ہے وہ برے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا بولا گیا ہے، اور صرف یہ لفظ جو ہے وہ 28 مرتبہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کو برے کے ساتھ ہی کیوں تشبیہ دی گئی، اور برے کا مزاج جو ہے یسوع مسیح کے مزاج سے جو ہے وہ بہت ملتا ہے۔ برے کی جو پہلی خوبی ہے کہ وہ سب جانوروں میں جو وہ ہے زیادہ معصوم ہے، انوسینٹ ہے۔ تو اسی طرح یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گالی کے بدلے جو ہے وہ گالی نہ دیتا تھا، اور اس نے سارے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ جب ہم یہ سایہ اس کے 53 باب میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جیسے بھیڑ بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، ویسے ہی وہ جو ہے وہ خاموش رہا۔ یسوع مسیح بھی اس قدر معصوم تھا جیسے ایک برا جو ہے وہ بھیڑ کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ جانوروں میں سب سے زیادہ معصوم ہوتا ہے۔ اور برے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ سادگی کی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں وہ کسی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس کو تانے مار رہے تھے، اس پر لان تان کر رہے تھے، تو آگے سے خداوند یسوع مسیح نے ان کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خاموش رہا، ایون کہ ان کے لیے دعا کی ہے اور باپ سے کہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی زندگی جو ہے وہ بھی ایک سادہ زندگی تھی۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا ایسا برا ہے جو گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا، اور آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ 1200 آدمی یسوع مسیح کے منہ پر تھوک رہے ہیں۔ چیک کریں کہ 1200 آدمی اس بات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں
کہ آپ نے ایک وقت میں اس کے منہ پر تھوکنا ہے، لیکن میرا اور آپ کا مسیح یسوع ہماری خاطر ان ساری باتوں کو، ان اذیتوں کو برداشت کرتا رہا تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور برے کا اصلی کام جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اسے دوسروں کے گناہوں کی قربانی کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، اور وہ برا بے عیب اور بے داغ ہوتا تھا۔ میرے عزیزو، بے عیب کا مطلب ہے کہ اس کی ذات میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، اور بے داغ کا مطلب ہے کہ اس کے بدن پر کسی قسم کا الزام نہ ہو۔ اور اس بات کی تصدیق یسوع مسیح نے کچھ یوں کی ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنی زبان سے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے، ہالے، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا۔ برے کا اصلی کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کے گناہ کی خاطر قربان ہوتا تھا، اور یہی سیم چیز یسوع مسیح ناصری میں ہے کہ بہت سارے نبی آئے، انہوں نے لوگوں کو انجیل سنائی، نجات کا پیغام سنایا، لیکن آج تک کسی نے ہماری خاطر جان نہیں دی، کسی نے ہماری خطاؤں کی خاطر خون نہیں بہایا۔ اور یسوع مسیح نے اعلانیہ طور پر کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اب پیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اس نے ہماری خاطر جان دی۔ اس باب سے یسوع مسیح کو جو ہے وہ برا کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارا عوضی برا ہے۔ عوضی کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی خاطر قیمت ادا کرنا۔ میرے گناہوں کی خاطر جو ہے وہ اس نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ خدا کا برا ہے۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح شفا دینے کے لیے نہیں آیا تھا، معجزات کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کا جو اصلی کام تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو گناہ کی غلامی سے نکالنا اور باپ کے ساتھ اس کا ملاپ کروانا۔ معجزات پہلے بھی ہو رہے تھے، مردے پہلے بھی زندہ ہو رہے تھے، نبیوں کے وسیلہ سے کوڑی شفا پا رہے تھے۔ بائبل مقدس ایسی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ اصلی کام جو یسوع مسیح لے کر آیا تھا، جو فرشتہ نے بھی بتایا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو اصلی مقصد تھا کہ گناہوں سے نجات دینا۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، یہ چند ایک باتیں تھی جو میں نے آپ کو برے کے تعلق سے سکھائی، کے لیے لفظ جو برا ہے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اور اب میں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو میں نے ٹاپک رکھا ہے کہ برے کے خون کی طاقت، کہ یسوع مسیح کا لہو کس قدر جو ہے وہ قدرت والا ہے، کس قدر طاقت والا ہے، اور اس کے سبب سے کیا ہوا ہے۔ پہلی بات جو ہم برے کے خون کی طاقت کے بارے میں سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ برے کے لہو نے باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ کروایا ہے۔ ہالےلویا۔ انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان جو گناہ کی دیوار تھی، اس کو یسوع مسیح کے پاک لہو نے توڑ دیا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس میں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر ہوا، اس نے ہمارا ملاپ جو ہے وہ باپ سے کروایا ہے، اور ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ جو ٹوٹ چکا تھا اس نے دوبارہ اس کے لہو کے وسیلہ سے جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوا ہے۔ وہ رشتہ جس کے سبب سے ہم باغ عدن میں سے نکال دیے گئے تھے، اور باغ عدن خدا کی حضوری کی علامت ہے، اور اس کے لہو کی طاقت یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا کی حضوری میں واپس لے کر آیا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم مقدس لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصری جب صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے دائیں اور بائیں طرف جو ہے وہ ڈاکوؤں کو بھی جو ہے 2 ڈاکوؤں کو مصلوب کیا گیا ہے، تو وہاں پر ہمیں ایک خوبصورت بات ملتی ہے کہ جب ایک ڈاکو نے کہا خداوند یسوع مسیح سے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا۔
تو وہاں پر یسوع مسیح نے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی کہ میرے خون بہانے کے سبب سے وہ راستہ کھل چکا ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ کھل چکا ہے، وہ باغ عدن کی جو جدائی تھی وہ یسوع مسیح کے لہو بہانے سے جو ہے وہ اب اس کا راستہ کھل چکا ہے، اس کا دروازہ کھل چکا ہے، اور یسوع مسیح نے علانیہ طور پر کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہیلیلویا! یاد رکھیے گا، فردوس کا مطلب ہے باغ، خوبصورت مقام، یا وہ جگہ جہاں پر بہت سارے پھلدار درخت ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، پانی کے چشمے ہوں اور آرام دہ جگہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں باغ عدن میں ملتی ہیں، جہاں پر خدا جو ہے وہ آدم سے آ کر ٹھنڈے وقت میں باتیں کیا کرتا تھا، تو اس کے پاک لہو نے، برے کے لہو کی طاقت نے بڑا کام جو ہماری زندگیوں میں کیا ہے کہ خدا کی حضوری جو ہم سے چھن گئی تھی گناہ کے سبب سے، آدم اور حوا کو جو ہے باغ عدن سے گناہ کے سبب سے نکال دیا گیا تھا، تو برے کے خون نے سب سے بڑا کام جو ہمارے لیے کیا ہے کہ اس نے آ کر گناہ کی اس دیوار کو توڑ دیا اور دوبارہ سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بحال کروایا ہے۔ اس کا پاک لہو جو ہے جب کسی شخص کی زندگی پر آتا ہے تو ایک نالائق ترین شخص خدا کی حضوری میں ایک اچھا اور اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ ہالےلویا! دوسری بات جو ہم برے کے خون کی طاقت کے بارے میں سیکھیں گے، برے کا پاک لہو ہمارے خاندانوں کو محفوظ کرتا ہے۔ ہالےلویا! ہمارے گھرانوں کے چوگرد باڑ ہے اس کے پاک لہو کی، اس کا پاک لہو ہمارے گھرانوں کو سنبھالتا ہے، ہماری نگہداشت کرتا ہے۔ تو جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بھرے کے لہو کا جو ہے وہ عکس ملتا ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جس شام خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا کہ ہر گھر کے پیچھے جو ہے وہ ایک برہ لینا ہے اور اسے قربان کرنا ہے، اور اس کے خون کو جو ہے وہ اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اس کے بازوؤں پر جو ہے وہ لگانا ہے، اور خدا نے کہا کہ میں آج رات مصر میں سے گزروں گا۔ جس گھر کی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگا ہوگا وہ گھر جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اس پر وبا نہیں آئے گی، اس پر ہلاکت نہیں آئے گی، یا وہ گھر جو ہے وہ موت سے بچا رہے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک عکس ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کا، کہ اس دور میں جو موسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے برہ قربان کرنا ہے، اور اس کے لہو کے سبب سے خدا نے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکالا، برے کے لہو کے سبب سے خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکالا، اور جو برہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالا ہے۔ برے کے لہو کی طاقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالا ہے، جس طرح وہ نکلے تھے مصر کی غلامی سے۔ یہ اس کے لہو کی طاقت ہے کہ وہ ہمارے گھرانوں کو، خاندانوں کو محفوظ کرتا ہے۔ آج بھی جب ہم اس کے لہو کو اپنے گھرانوں پر، اپنی زندگیوں پر مانگتے ہیں تو ہم ہر طرح کی وباؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات یسوع مسیح کے پاک لہو کے بارے میں، کہ یسوع مسیح کا پاک لہو ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے، ہمیں تمام طرح کی ناراضگیوں سے جو ہے وہ پاک کیا ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی چیز ہمیں خدا کی حضوری سے روکتی ہے یا ہمارے لیے بے برکتی کا سبب بنتی ہے تو یاد رکھیے گا
وہ صرف اور صرف گناہ ہے، اور اگر گناہ کی دلدل سے کوئی چیز ہمیں باہر نکال سکتی ہے تو خدا کا بندہ، تو وہ اس کا پاک لہو ہے۔ اور خدا کا بندہ مقدس پطرس بھی اسی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارا فدیہ جو ہے وہ سونے چاندی سے نہیں ہے، ہماری قیمت جو ہے وہ سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اور بیش کا جو لفظ جو بیش استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، بہت قدر والا، بہت قیمتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو قیمت ہے، ہماری جو مخلصی ہے، ہماری جو رہائی ہے، وہ بہت زیادہ قیمتی خون سے ہوئی ہے، اور وہ خون یسوع مسیح ناصری کا خون ہے۔ ابتدائی کلیسیا کا بانی مارٹن لوتھر، جب اس نے یسوع مسیح ناصری کو قبول کیا تو ہسٹری بتاتی ہے کہ جب ایک رات خدا کا بندہ مارٹن لوتھر دعا میں جھکا ہوا تھا تو ابلیس اس کے پاس آیا۔ غور سے سنیے گا، اور ابلیس کہتا ہے لوتھر دیکھ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، اور اگر میں تیرے گناہ تجھے بتانا شروع کروں تو تو کانپتا رہ جائے گا۔ لیکن لکھا ہوا کہ مارٹن لوتھر دعا میں جھکا رہا، دعا کرتا رہا، اور کچھ دیر بعد پھر دوبارہ ابلیس جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھ تو نے اتنے جو ہے وہ گنونے کام کیے ہیں کہ تو خدا کی حضوری کے لائق نہیں ہے۔ مگر کتاب بیان کرتی ہے کہ اس نے بڑی جو ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ بنا کر مارٹن لوتھر کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا، تو نے چوری کیا، قتل کیا، تو نے لڑائی جھگڑے کیا، تو نے زنا کیا، اور اس طرح کی جو ایک بہت لمبی لسٹ جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دی۔ اور مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ مارٹن لوتھر جو ہے وہ آگے سے پریشان نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے نہ ہی جو ہے وہ میرے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوا ہے، اور نہ میرے ہاتھ پاؤں جو ہے کانپنا شروع ہوئے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پینسل اٹھائی اور ایک خوبصورت جملہ لکھ دیا۔ اور مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ میں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ ابلیس تیرے سارے گناہوں کی فہرست پر میرے یسوع مسیح کے لہو کا جو ایک قطرہ ہے وہی باری ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے، کمزوریوں سے، بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، وہی یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ گناہوں سے نجات پائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، ان کے گناہوں سے نجات دینے آیا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے لہو کی طاقت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی خرابیوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے جو ہے وہ پاک کرتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے لہو کی قدر کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے لہو کی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔